अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल रखेल सीज़न 2 फोर्स मैरिज बेस रूड हीरो और बोल्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यार अजलान मर्जी है तो तू हमें कुछ बताया नहीं। वकास और विकी उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। क्या? अजलान पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। यार वो जो हरम है तुझसे टकराई थी भूल गया क्या? बताऊं? अजलान आबरू उचकाकर बोला। तो क्या? उसके पीछे फिर क्या हुआ? सैफी इश्तियाक से बोला। अजलान कहका लगाता उसे देखने लगा। सैफी हंकार भरता फिर से किताब पर झुक गया। तुम सब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे वो डेट पर गया था। अब जानते हो कि बाप बनने की खुशखबरी कब सुनाऊंगा? अजलान समेत बाकी सब भी हंसने लगे। बाप भी बन जाएगा? इतनी जल्दी क्या है भाई? विकी उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। ओ यार वो जो मेरी एफ थी ना। सैफी कहका लगाता इस बात पे सर हिलाने लगा। क्या वो खुशखबरी सुनाएगी? अजलान बाएं आंख दबाता हुआ बोला। लड़का होगा या लड़की? विकी उसके एहन सामने आता हुआ बोला। भाई गोद भराई की रस्म तो मैं करूँगा, जैन कहाँ पीछे रहने वाला था। मरो तुम लोग, बकवास कर लो, मेरी मत सुनना। सैफी जो जी भर के बदमज़ा हुआ। चल चल बोल तू। अजलान खिड़की में बैठा इशारे से करता हुआ बोला। मुझे कहती बेबी गिफ्ट दो। सैफी पुरजोश से बोला। फिर तू खोता गिफ्ट कर दिया। विकी ने फिर से टोका। अगली बार तुझे गिफ्ट कर दूंगा गिफ्ट में। सैफी स्लीपर फेंकता हुआ हवा में। विकी नीचे हुआ और दीवार को जा लगा। सबके कह के फिजा में गूंजे। अब सुनो, मैंने उसके बाप को तस्वीर भेज दी। चुंगी कोट पड़ी फिर। सैफी कहका लगाता हुआ बोला। यार तेरे वाली फ्री है तो फिर मुझे दे दे कुछ दिन के लिए। भाई तू ही रख ले, मेरी तो जान खा गई है। जितने में मैं उसको गिफ्ट दिलवाता हूँ उतने में तो महीने का राशन आ जाएगा। सैफी बेचारगी से बोला। सैफी और शिकार में शक्ल देख कर सब कह के लगाने लगे। विकी तुझे मैं कोई काम बोला था। अजलान फ़ोन से नज़रें हटाता हुआ संजीदगी से बोला। काम? ओ अच्छा यार, जुनाश घर गई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो वापस आएगी तो तेरी बात बनेगी। वो सीधा होकर बैठ गया और फिर अजलान खामोश होकर सोचने लगा। क्या हो गया भाई, इतने क्यों परेशान हो? सैफी उसे देखता हुआ बोला। अजलान नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल गया। आज यार अजलान कुछ परेशान है। कहाँ? सैफी उसकी पुश्त को देखता हुआ बोला। तुम्हें पता है मामू बनाने जा रहा है। अजलान हाँक लगाना नज़र से ओंझल हो गया और कमरे में सबके कह के गूंजने लगे। वो सब एक दूसरे के साथ इस तरह के मजाक कर रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था और हक्के बक्के इस तरह से मजाक और फिर बकवास कर रहे थे। महर बाल खुश कर रही थी जब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। महर ब्रश रखती कमरे से बाहर निकल आई, राहदारी में खड़ी होकर समत का तयन करने लगी और फिर चलती हुई आगे आ गई और एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में महर को एक लड़की दिखाई दी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो रोती हुई बिलक रही थी और मिन्नत समाजत कर रही थी। महर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। तो वाइफ बनना इतना आसान नहीं, ये ताने देने वाले लोग क्या जाने। महर इस नौ उम्र को देखती हुई बोली और फिर अपने आप में खो गई। चेहरा आंसुओं से तर था। वो बानी के सामने गिड़गिड़ा रही थी जो मुसलसल उसे झटक रही थी। तो वाइफ होना क्या है? हकारत तेज उछालने वाले क्या जाने होती है। कितनी तकलीफ कब्र में ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। महर जलती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ बानी? बानी उसकी आवाज़ पर चौंकी क्योंकि वो बहुत कम किसी को खुद मुहातिब करती। और फिर कुछ नहीं, बस ये आज आई है ना इसलिए तंग कर रही हूँ। बानी इसी लड़की पर गुस्सीली निगाह डालती हुई बोली और महर चलती हुई आगे आई तो पायल की छनकार सुनाई देने लगी। लड़की चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। महर को उस पर तरस आ रहा था लेकिन ये जगह तरस खाने वालों के लिए नहीं बनी थी। तुम्हें एक अक्लमंदाना मशवरा देती हूँ। महर उसके सामने घुटनों के बल बैठती हुई बोली। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले जाएं। ये लोग मुझसे नहीं कर सकती। वो ज़ोर ज़ोर से आंखें मीच कर बोली और जो कह रहे हैं खामोशी से मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है क्योंकि हथियार तो तुम्हें डालने ही होंगे वरना हसारा तुम्हारा ही होगा। महर के लहजे में ठहराव था। वो तड़प कर महर को देखने लगी। और फिर यहाँ तकरीबन रोज़ ही लड़कियाँ आती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह करने से रो धोने से तुम यहाँ से चली जाओगी तो ये बेसूद है। महर बोलती हुई खड़ी होगी। प्लीज़ ऐसा मत कहें। वो आस भरी नज़रों से महर को देखने लगी जो नरम लहजे में बात कर रही थी जबकि बानी उस पर बरस रही थी। यहाँ शरीफों के लिए महफिल
منعقد کی جاتی ہے جسے بے شرم دوشیزائیں سے جاتی ہیں۔ یہ حیا کے نخرے یہاں نہیں چلتے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مہر تلخی سے گویا ہوئی، آپ بے حیا ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے اس نازک حسن کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولی، میری تو بات ہی نہ کرو، ہاں بے حیا ہوں۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، وہ اشک بہاتی ہوئی مہر کو دیکھنے لگی۔ مہر مزید بنا کچھ کہے باہر نکل آئی، ملائی جیسے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھتی وہ کمرے کی جانب چلنے لگی اور خاموشی کے راج میں پائل کی چھنکار ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ برش پکڑ کر پھر سے آئینے کے سامنے آ گئی، اپنا ایک ایک نقش آئینے میں دیکھنے لگی اور آئینے پر ایک مغرورانہ نظر ڈال کر ہٹ گئی۔ مہر جو کہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی لیکن اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی یہ حرکت کہیں بانی اس کے لیے کچھ رکاوٹ نہ پیدا کر دے اور پھر اس کے لیے کچھ سزا نہ تیار کر دیں۔ حرم یار کچھ لے آؤ، جا کر بھوکا مارنے کا ارادہ ہے۔ آمنہ منہ بناتی ہوئی بولی، یار اب تم خود سوچو، کون وہاں تک جائے اور کھانے کو کچھ لائے؟ حرم چند قدم کی مسافت پر کھڑے کینٹین والے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی، مر جاؤ گی نا تم تو، دریا عبور کر کے جانا ہے جو تمہیں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے۔ آمنہ تنہ کر بولی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر دوسرے ٹیبل پر اذلان اور اس کا گروپ برجمان تھا۔ اچھا بھائی میں جا رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپٹہ جو سر سے ڈھلک رہا تھا، حرم اسے درست کرتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ انشرا لب دبائے مسکراہٹ دبانے کی صحیح کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ حرم دونوں ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑے واپس اپنے ٹیبل کی جانب آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کا دھیان کس جانب تھا جو وہ لڑکھڑائی اور نان کے ساتھ لطف اندوز اٹھانے والی دہی کی چٹنی سیدھی اذلان کی شرٹ پر جا گری، ایسے جیسے حرم نے فٹ بال سیدھا اس پر پھینکا ہو۔ اس کی کارروائی کے وقوع پذیر ہوتے ہی صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ اذلان منہ کھولے ایک نظر حرم کو دیکھتا اور پھر دوسری نظر اپنی شرٹ پر ڈالتا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا غصے سے اور گردن کی رگیں ابھرنے لگی اور مٹھیاں پیچھ کر کھڑا ہوا، اور پھر حرم کو لگا کہ اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، سب الٹا سیدھا اسی کے سامنے ہونا ہے۔ حرم تم ابھی اندھوں کی طرح چل رہی تھی، آنکھیں استعمال کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ اذلان کو اور کچھ سجائے نہیں دیکھا اور وہ اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر حرم خود کلامی کرنے لگی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کچھ طالبات چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگی، بھلا ایسے تماشے کوئی چھوڑنا چاہیے گا؟ یہ آنکھیں اس کینٹین والے کو ادھار دے کر آئی تھی کیا؟ اذلان ضبط کرتا ہوا بولا، وہ مجھے نہیں پتا، سامنے تم ہو۔ حرم تھوک نکلتی ہوئی بولی، وہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ٹرسٹ میں تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک اس کا حشر نشر کر چکا ہوتا۔ میں اذلان چبا کر بولا، حرم کیا ہو گیا؟ انشرا اور آمنہ انہیں دیکھ کر آ گئی۔ میرا خیال ہے جو پیسے تم لوگوں نے کھانے پر صرف کرتی ہو نا، اگر آنکھیں دو لگوا لو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ گھورتی سے نوازتا ہوا حرم کی جانب جھکتا ہوا بولا، اور پھر حرم تھوک نکلتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذلان کے خاموش ہوتے ہی حرم ہمت کرتی ہوئی بولی، اپنے لیے آنکھیں کیوں نہیں لے آتی؟ دل تو کر رہا ہے کہ ابھی تمہارے منہ پر مار دوں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی دوسری پلیٹ پر ہاتھ مارا اور زمین بوس ہوگی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ ارے لڑکیاں ہیں، وکی اس کے اشارے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حرم بوکھلا کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ انشرا اور آمنہ بھی گھبرا گئی۔ لڑکیاں ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کرتی بھی رہی۔ اذلان پھر سے دھڑا، کہا تو ہے غلطی سے ہو گیا۔ حرم خفگی سے بولی۔ کیفے میں بیٹھے تمام اسٹوڈنٹ اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور حرم اپنے ہی آپ میں شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ چل یار چھوڑو، سیفی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے چلنے لگا۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے جو مقابل کو بسم کر دے۔ یار بھابھی بنا لینا، سیفی بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا، اور بھابھی تو اسے میں۔ اذلان دانت پیستا ہوا بولا، یار زناش واپس آئے گی نا یا نہیں؟ اذلان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ میں آج کال کر کے تمہیں پوچھ کر بتاتا ہوں، وکی سنبھل کر بولا۔ اذلان ہنکار بھرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اسے تو بس زناش کا انتظار تھا کہ کب زناش آئے گی اور وہ اس کے ساتھ اپنا چکر چلائے گا۔ اذلان تو بس زناش کے انتظار میں مارے پھر رہا تھا۔ بانی ابھی تک تم نے اسے سیٹ نہیں کیا؟ زلیخا بیگم خفگی سے بولتی ہوئی اندر آئیں۔ بیگم صاحبہ،
مار بھی کھا چکی ہوں، ڈرایا بھی ہے۔ مہر بی بی نے بھی سمجھایا لیکن نہیں، وہ عزت کا رونا دھونا۔ بانی بیزار سے بولی، ایک کام کرو، اسے 2 دن اجاز کے سامنے ڈالو، دیکھنا پھر ساری عزت کے بھوت اتر جائیں گے۔ زلیخا بیگم خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اور زلیخا بیگم کی بات ایک دم وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، مجھے جانے دیں، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ روتی بلکتی ہوئی بول رہی تھی، لیکن زلیخا بیگم کو کب اس پہ ترس آ رہا ہے، کوئی منتظر نہیں ہے، اب تو یہی تمہاری زندگی ہے، یہی جیو گی اور یہی مرو گی۔ زلیخا بیگم زہر اگلنے لگی، میری امی وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میرے سوا ان کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایسے زندہ نہیں بچ پائیں گی، پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن میں اجاز کو بھیجتی ہوں، تم اسے چھوڑ کر باہر آ جانا، دیکھنا کیسے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے۔ وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئی اور زلیخا بیگم اس کی موت کی نوید سنا کر گئی تھی۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے بانی کو دیکھ رہی تھی اور بانی دروازے کو بند کر کے دیکھنے لگی جہاں سے اجاز نے آنا تھا۔ اجاز کے آنے کے بعد جو اس کے حشر ہونے والا تھا، وہ بانی تو سوچ کے ہی اندر تک کانپ چکی تھی۔ زلیخا بیگم اس کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے برہان، شاویز کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ کیا ہوا؟ برہان فکر مندی سے بولا، یار بھائی کو معلوم ہو گیا ہماری دوستی کے متعلق۔ مصطفیٰ شاہ کو برہان میز پر کونیاں رکھتا ہوا آگے ہو گیا۔ ہاں بھائی کو، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا؟ برہان ابرو اچکا کر بولا، بھائی کہتے ہیں شہریار کے ساتھ کام پر جایا کرو اور پھر تم سے میل ملاپ ختم کر دوں۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ برہان پیچھے ہوتا کرسی سے ایک دم ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اور یار اینی کمال ہے، اسے چھوڑنے کا کیسے دل کرے گا؟ شاویز آہ بھرتا ہوا بولا، چل ایک چکر لگا آتے ہیں، اور مشل بھی آئی ہوئی ہے ہوٹل میں۔ برہان کھڑا ہوتے ہی اس کے ساتھ بولا، دل تو کر رہا ہے لیکن بھائی کو اگر معلوم ہو گیا تو کیا بتاؤں گا، کیا کروں گا؟ شاویز ششوپنج میں مبتلا تھا، نہیں معلوم ہوتا آج کل شاویز اپنے آفس میں مصروف ہے، باہر کی خبر نہیں اسے۔ برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اچھا یہ بتا ماحول کیسا بنایا ہے تم نے؟ شاویز اس کے ہمراہ قدم اٹھاتا ہوا بولا، شیشہ تیار کر کے رکھا ہے، باقی اپنا انتظام خود کر لینا بھائی۔ وہ آنکھ دباتا ہوا بولا، اور پھر اسے سارا میٹنگ کے بارے میں سمجھا چکا تھا کہ اس نے کیسے اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ مہر رقص کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونج رہی تھی، سرخ رنگ کی روشنیوں نے راہداری کو منور کر رکھا تھا، اور مہر نے پیشانی پر بندیاں اتار دی اور ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی۔ خاموشی میں کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ایک لمحہ لگا اسے سمجھنے میں، یقیناً وہی لڑکی ہوگی۔ مہر بولتی ہوئی آگے چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا، مہر نے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وسط پر پڑے بستر کی بائیں جانب وہ لڑکی اپنے گھٹنوں میں سر رکھے سسک رہی تھی، اور اس کی ابتر حالت اس بات کا ثبوت تھی کہ اجاز یہاں سے جا چکا ہے۔ مہر چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور پائل کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں آنسوں سے تر چہرہ، تکلیف چہرے سے عیاں تھی، اور مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ آستینیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ کرب سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا ان کی بات مان جاؤ۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں اب کیا کروں؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، مجھے بتاؤ، پلیز میری ہیلپ کرو۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ پھر سے گھٹنوں میں گرا لیا۔ یہ جگہ میرے رہنے کے قابل نہیں، یہ جگہ جہنم ہے، یہاں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں نکل سکتا۔ مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ میری امی کو بھی میری ضرورت ہے، وہ بلبلا کر بول اٹھی، وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ مہر استہزائیہ ہنسی، یہاں سے نکلنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ اگر ہم جیسے لوگ ان عزت دار لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم نہیں کریں گے تو یہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ پلیز پلیز پلیز، وہ تڑپ کر بولی، سزا تو شاید یہاں سب کو ہی مل رہی ہے، لیکن اپنے اپنے طریقے سے، اور قصوروار وہ لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ امیر طبقہ یہاں نہ آئے تو میرا خیال نہیں کہ کوئی کوٹھا باقی رہے گا۔ مہر تلخی سے بولی، وہ دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن مہر سنی انسنی کرتی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔
مہر شہادت کی انگلی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاید کچھ چلا گیا تھا آنکھ میں۔ آج شاہ صاحب نہیں آئے؟ زلیخا بیگم فکر مندی سے بولی۔ تو باقی جو دنیا بیٹھی تھی وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شاہ آتا ہے یا نہیں۔ مہر لاپرواہی سے بولی، جانتی ہو یہ سب سے زیادہ شاہ صاحب ہی ہمارا خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہی ناراض ہو گئے۔ تو زلیخا بیگم خفگی سے بولی، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مہر ماں؟ زلیخا بیگم کی ہفا نگاہیں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی، میں نے ناراض نہیں کیا آپ کے شاہ کو۔ وہ تنک کر بولی اور زلیخا بیگم سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ مہر ماں لاپرواہ بنی رہی اور مہر ہماری بات مانو تو تم اب مجھ سے کوئی فضول بات نوعیت کا مطالبہ مت کرنا، اپنا اور میرا معاہدہ یاد کر لینا، اگر بھول گیا ہے تو میں یاد کروا دیتی ہوں۔ زلیخا بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے مہر ماں پھٹ پڑی۔ مہر ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی بولی، آپ بھی ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ وہ زلیخا بیگم کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ترکی بے ترکی بولی اور زلیخا بیگم ضبط کرتی خاموش ہو گئی۔ اگر مزید بحث کرتی تو بات بگڑ جاتی، اور یہی مچھلی تو پورے سمندر کی رونق تھی اور اسے کیسے اپنا مخالف بنا لیتی۔ زلیخا بیگم خاموشی میں مبتلا تھی اور مہر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب بیزار سی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی، مانو کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہو گیا ہو۔ اب اسے باہر جانے کا بول رہی ہو۔ زلیخا بیگم اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کھڑی ہوگی اور غرارہ سنبھالتی دروازے کی جانب چلنے لگی، اور مہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں زور سے بند کر رکھا تھا، اتنی طاقت سے کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ تماشا سمجھ کر رکھا ہے، مجرے سے نہیں دل بھرتا تو اب یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہی ہے۔ میں اب دیکھتی ہوں یہاں کون میری مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ وہ ہنکار پڑتی صوفے سے بیڈ پر اٹھتی اور پھر چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مہر اپنی ہی سوچوں میں مگن غصے سے سوچ رہی تھی، آج تو کیوں نہیں آیا؟ عدیل سگریٹ کا کش لیتا ہوا بولا، بس یار کچھ مانگ رکھی ہے، اگر پوری کر دیں گے تو ہاں وہاں کا رخ بھی کر لوں گا۔ شاہ لبوں سے سرمئی دھواں اڑاتا ہوا بولا۔ سیاہ اندھیری رات میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ مہتاب آج فلک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ بھی خفا تھا جیسے شاہ خفا تھا۔ چاروں سمت خاموشی کا راج تھا، ایسے میں ان کی دھیمی آواز اس کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی۔ آس پاس درخت اس وقت سیاہ دکھائی دے رہی تھی اور ایک چھوٹی سی لائٹ انہوں نے اپنی چارپائی پر جلا کر رکھی ہوئی تھی جو ان کے ارد گرد سے اندھیرے کو تمام کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیسا مطالبہ؟ عدیل تجسس سے بولا، کچھ خاص نہیں۔ شاہ کا اندازہ ٹالنے والا تھا، کمینے، تو ہم اتنے پرانے دوست ہیں اور تو ابھی بھی مجھ سے راز رکھتا ہے؟ عدیل شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جب وقت آئے گا معلوم ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کی بات کا اثر نہ لیا اور پھر، کوئی بات نہیں، تیرا بھی وقت آئے گا، عدیل کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا اور پھر اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ عدیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ اس کے ساتھ راز رکھے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اب پورے گاؤں پر حکم چلاتے ہیں اور وہ چھوٹے پر حکم نہیں چلتا آپ سے۔ زوب شاہ بیگم خفگی سے بولی، اور تم نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے چھوٹے کو، آپ کہاں سنتا ہے میری؟ وہ کمال صاحب کوپ سے بولے، میں نے کہا نا سر پر چڑھ رکھا ہے اور آپ ہی کی شے پر وہ دندناتا پھرتا ہے۔ صبح ہونے دیں، میں خود شاہ سے بات کروں گا کہ چھوٹے کو واپس گاؤں بھیج دو اور سیدھا کرے، نہ جانے ساری رات کہاں رہتا ہے وہ فکر مند سی بولی، اور پھر مجھ سے پوچھو کہاں رہتا ہے، سب معلوم ہے مجھے، تمہارا صاحبزادہ مجھے آغا کو لگایا تھا، اس کے تعاقب میں پوری رپورٹ دی ہے اس نے مجھے۔ وہ غصے سے گویا ہوا، پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا دھن سوار ہے۔
اور اپنے کیا بنے گا، بناتی ہوئی بولی شادی کریں گے تو کثرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا ازلان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتی. نہیں ہٹ رہا پہلے مجھے حساب دو. کون سے کاروبار تمہارے ساتھ ہیں جو حساب مانگ رہے ہو؟ حرم کی حالت دیکھ کر ازلان دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہوں. ابھی جو میرے بارے میں کہہ رہی تھی اس پر سر آسی پڑی. حرم پوری آنکھیں کھولیں دائیں دیکھتے ہوئے دائیں جانب دیکھتی ہوئی بولی. ازلان ایک قدم پیچھے ہوا اور چہرہ موڑا تو راہداری کی میں کوئی بھی نہیں تھا. حرم موقع دیکھ کر سکی نہیں تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا میں. ازلان اسے گھورتا ہوا بولا. حرم نے اسپیڈ کھینچی اور وہاں سے غائب ہو گئی. ازلان محفوظ ہوتا واپس کلاس میں سمجھ آ گیا بدتمیز انسان. ہر کسی پر اپنی دوست جمانے کا شوق ہے. اگر بھائی کو معلوم ہو گیا نا تو میری خیر نہیں. حرم خود کلامی کرتی چلنے لگی اور پھر بڑبڑاتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی. پتہ نہیں یہ کہاں چلی گئی. آمنہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر آنے دو اس کی تو میں خبر لیتی ہوں. شاویز کو بھیجو. چاہ آئینے کے سامنے کھڑا ملازم سے مخاطب تھا اور دوسرا سر ہلاتا چلا گیا. کچھ ہی دیر میں شاویز آنکھیں مسلتا ہوا نمودار ہوا. بھائی اتنی صبح موشا کے سامنے آتا بولا. رات کو کہاں تھے تم؟ شاہ اس کی شرٹ کا گریبان درست کرتا ہوا بولا. بھائی کہیں نہیں. بھائی دوستوں کے ساتھ ہی. شاویز سنبھل کر بولا اور پھر مجھے نہیں پتا. مجھ سے جھوٹ مت بولو. اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نا آشنا ہوں. شاہ سختی سے بولا. بھائی وہ ایک دم سے نیوز ہوں میں. وہ شرارت سے بولی. اور تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی بولی تھی. ہاں اب وہ کچھ بہتر ہیں اس لیے آگے ہوں. وہ ہینڈ بیگ رکھتی ہوئی اس کے پاس مزید گویا ہوئی. یار زناش صبح آ جاتی. اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ ابھی تو تم آئی ہو. تمہارے کون سے بچے رو رہے تھے یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولتی ہوئی اسے تنگ آ رہی تھی. تم سب میرے بچے ہی تو. وہ لب دبائے مسکرا رہی تھی. زونی تمہیں کس نے بتایا کہ ازلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی. تم لوگ یونی میں رہ کر تمہیں نہیں پتا اور میں یونی میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے سب کچھ پتا ہے. اور پھر ہاں مجھے بس پتہ چل گیا ہے کہ وہ شرٹ کی کالر کھڑی کرتی ہوئی بولی اور سب اس کی طرف ایک دم حیران مسکرانے لگی. ہاں بھائی تم تو زناش ہو. انشرا الماری کھولتے ہوئے الماری سے سر باہر نکالتے ہوئے بولی. اچھا سب چھوڑو یہ بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہی ہو کل؟ وہ بالوں کو جوڑا بناتی ہوئی بولی. میں تو بس سوچ رہی ہوں سپورٹ ڈے ہے تو پھر سپورٹ سے ہی متعلقہ کچھ پہن لوں کپڑے ہوں. آمنہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگی. یار پلیز دعا کرنا میرا کل کرش مجھے دیکھ لے. نشرا آہ بھرتی ہوئی بولی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. زناش جھٹ سے بولی. اور پھر زناش کی بات پر سب مسکرانے لگے. حرم تم کیا پہنو گی؟ زناش حرم کی طرف دیکھ کر بولنے لگی. زناش اس کی جان رخ موڑتی ہوئی بولی جو خاموش بیٹھی تھی. میں کوئی بھی پہن لوں گی جیسے روز پہن کر جاتی ہوں. یہ کیا بات ہوئی حرم؟ تم کل بھی شلوار قمیص پہنو گی؟ یہ اٹس ناٹ فیئر. زناش نفی میں سر ہلاتے ہوئی بولی. پھر حرم پریشانی سے بولی. تو پھر تم بھی ہماری جیسی ڈریسنگ کرو گی؟ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں. اور پھر سب ایک جیسی جینس تو اس کے پاس ہے نا؟ زناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں سردی انشرا بھی سن لے. لیکن زونی میرے پاس تو جینس نہیں ہے. حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں نمودار ہوئیں. تم فکر مت کرو میں نے تمہارا انتظام کر لیا ہے. زونی نرمی سے بھی بولی. لیکن میں نے کبھی نہیں کسی کے کپڑے پہنے. حرم فکر مندی سے بولی. تو کیا ہوا؟ ویسے بھی تمہارے ہی ہیں اور پھر تمہارے لیے ہی میں نے شرٹ تھوڑی سی لانگ لی ہے اس لیے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گی. اب سب ہم سیم پہنیں گے. میں کچھ نہیں سنوں گی اور بس میں نے کہہ دیا ہم سب ایک جیسے ہی ڈریس پہنیں گے. زناش حتمی انداز میں بولی اور حرم متفکر سی لب دبائے سب کو دیکھنے لگی. اس نے شارٹ شرٹ کبھی بھی نہیں یوز کی تھی اور جینس تو کبھی بھی نہیں اس لیے اسے تھوڑی سی پریشان. حرم متفکر سی لب دبائے سب کو دیکھنے لگی. مہر منہ اندھیرے کمرے سے نکلی اور راہداری میں خاموشی کا راج تھا. عموماً اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں. وہ راہداری میں سیدھا چلنے لگی. پھر دائیں جانب مڑ کر ریکنگ پر ہاتھ رکھے نیچے دیکھنے لگی جہاں روزانہ وہ مجرا کرتی. خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو مہر نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں جو کمرہ تھا وہاں سے رانی نکلتی دکھائی دی. نازیبا لباس دوسرے لفظوں میں نائٹی پہنے جس کا گلا ضرورت سے زیادہ گہرا تھا.
وہ کہکا لگاتی آ رہی تھی اور مہر نے سانس خارج کر کے چہرہ موڑ لیا۔ مہر اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور ایک وہی تھی جو اس کوٹھے پر جس کا لباس باقی سب سے منفرد ہوتا۔ مہر ہمیشہ کی مانند ننگے پاؤں چل رہی تھی اور پیر چھول پیدا کر رہی تھی اور اس کوٹھے میں صرف اس کی پائل کی آواز سنائی دیتی تھی کیونکہ باقی سب گھنگرو پہنتی تھی۔ مہر کبھی گھنگرو نہیں پہنتی تھی، صرف اور صرف پائل۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور اپنی ہی مرضی مسلط کرتی تھی۔ اور باقی بانی جو نیچے تھی سر اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ جی مہر بی بی، مجھے پارلر جانا ہے کلر کروانے، گاڑی تیار کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ بانی سر ہلاتی باہر نکل گئی اور بھوری لٹے مہر کے رخسار پر بوسہ دے رہی تھی۔ مہر مومل جیسی انگلیوں سے پھر آنکھیں پرے کرتی ہوئی چلنے لگی۔